अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सूरह इन्फाल का तारुफ और उसकी खसूसियात क्या हैं। तो सूरह इन्फाल की सूरत का जो तारुफ है उसमें वो कह रहे हैं कि सूरह इन्फाल तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 8वीं सूरत है। ये मदनी सूरत है और 10 रकूआत और 75 आयात पर मुश्तमिल है। तो ये कुरान मजीद की कौन सी सूरत है? 8वीं सूरत है और मदनी सूरत है। इसके कितने रकू हैं? 10 रकू हैं और 75 आयात हैं। सूरह इन्फाल की वजह तस्मिया। सूरह इन्फाल नफल की जमा है और नफल ज़ायद चीज़ को कहते हैं। माले गनीमत को नफल इसलिए कहा जाता है कि वो असल मकसद से ज़्यादा होता है, यानी जहाद फी सबीलिल्लाह का असल मकसूद तो आखिरत का अजर और अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल होता है। माल का मिल जाना मतलब माल का मिल जाना अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अतिया है, इसलिए माल गनीमत को नफल या अनफाल कहते हैं। इस सूरत में माल गनीमत की तकसीम के अहकाम नाजिल हुए हैं। इसी मुनासिब से इसका नाम सूरह अनफाल है। ज़हूर इस्लाम से कबल होने वाली लड़ाइयों में तसव्वुर ये था कि जंग में जो माल जिसके हाथ आ गया वो इसी का होता था, और इस दौर में लोग माल दौलत के हसूल के लिए भी जंगों और लड़ाइयों में शिरकत करते थे। सूरह इन्फाल में इस गलत और जाहिलाना तसव्वुर की नफ़ी की गई है और मुसलमानों को ये तालीम दी गई है कि इस्लाम में जहाद का मकसद रज़ाए इलाही का मकसूद है। तो यहाँ पे हमें वो बताया गया है कि जो सूरह इन्फाल है उसका मतलब है माल गनीमत। मतलब कि पहले वक्तों में जब जंग की जाती थी तो जो जंग में जो जीत जाता था, जो सा लश्कर जीत जाता था, तो जो दूसरे लश्कर का माल होता था वो सारा इनके पास आ जाता था जो जीत जाता था उस जंग में। मतलब लोग उस वक्त लड़ाइयों में इस वजह से भी हिस्सा लेते थे ताकि उन्हें माल वगैरह मिले। तो सूरह इन्फाल में क्या किया गया? सूरह इन्फाल में इस बात की मजम्मत की गई, इस बात से इनकार किया गया और बताया गया कि जो जंग का मकसद है वो सिर्फ रज़ाए इलाही है, मतलब कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है। नेक्स्ट है सूरह अनफाल का ज़माने नज़ूल और वजह नज़ूल, मतलब कि किस ज़माने में वह नाजिल हुई और उसकी वजह क्या थी नाजिल करने की। तो सूरह अनफाल सन 2 हिजरी के करीब गज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। गज़वे के बाद सहाबाए कराम की तरफ से माल गनीमत की तकसीम के बारे में सवाल किया गया। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल नाजिल फरमाई और माल गनीमत के हवाले से ये ज़ाब्ता और हुक्म जारी किया कि माल गनीमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द कर दिया जाए, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया जाए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के मुजाहिदीन में ये माल गनीमत तकसीम फरमा दिया। तो मतलब यहाँ पर कहा गया था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो माल गनीमत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दो और वो खुद तकसीम करेंगे इसकी। सूरह अनफाल और गज़वा बदर। सूरह अनफाल में चूँकि गज़वा बदर के बाद नाजिल हुई इसीलिए इसके अक्सर मज़ामीन गज़वा बदर के वाक़यात और मसाइल से मुतल्लिक़ हैं। गज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान अव्वलीन मार्का था, मतलब कि पहली जंग थी। इस मार्के में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई और कुरैश शिकस्त से 2-4 हुए, मतलब जो कुरैश लश्कर था उन्हें शिकस्त हुई थी, वो हार गए थे इस जंग में। योम बदर, योम फुरकान। योम बदर मतलब कि उसे योम फुरकान भी कहा जाता है क्योंकि ये गज़वा बदर के दिन को कहा गया। यहाँ पे योम मतलब दिन, बदर बदर का दिन। योम फुरकान मतलब फुरकान का दिन, यानी कि गज़वा बदर, इन दोनों नामों का मतलब है गज़वा बदर का दिन। इस सूरत मुबारक में गज़वा बदर के दिन को योमुल फुरकान भी कहा गया है। फुरकान का मायनी है हक और बातिल के दरमियान फैसला। इस लड़ाई में कुरैश मक्का को शिकस्त फाश हुई।
مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے اور اسلام کی حقانیت بھی ظاہر ہوئی۔ حقانیت مطلب کہ حق پر ہونا ان کا وہ ثابت ہوا۔ اس مناسب سے اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر۔ سورہ انفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے بارے بنیادی معلومات جاننا ضروری ہے۔ غزوہ بدر سے متعلق تاکہ غزوہ بدر سے متعلق آیات کو ان کے درست پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ تو یہاں پر جو غزوہ بدر تھا اس میں سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر اس لیے کیا گیا تھا تاکہ لوگ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلی اولین جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اس کے متعلق بھی ان کو معلومات ہو سکے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں بھی مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، تو اس سارے پس منظر کے اکارڈنگ یہ غزوہ بدر اس میں ایڈ کی گئی۔ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ تو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ کفار مکہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کو طرح طرح سے ستاتے رہے، مطلب کہ پریشان کرتے رہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کو ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مطلب کہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنی انہیں اذیت پہنچائی، حتیٰ کہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ تک بنایا گیا۔ آپ ختم النبیین کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ کو چین نہیں لینے دیا، مطلب آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا جب انہوں نے ہجرت کر لی۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی کفار مکہ مسلسل اسی کوشش میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں بھی چین اور سکون سے نہ رہنے دیا جائے۔ عبداللہ بن عابی کو خط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کی انہی کوشش میں کفار مکہ نے عبداللہ بن عابی کو مدینہ منورہ خط لکھا کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، یا تو تم لوگ ان کو پناہ دینے سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ پھر ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ تو مطلب جو عبداللہ بن عابی تھے وہ ایک صحابہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مدینہ منورہ میں پناہ دی تھی، اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، لیکن جو کفار تھے ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عابی کو ایک خط لکھا، ایک پیغام پہنچایا کہ آپ انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ نہ دیں، اپنے گھر میں نہ جگہ دیں، اگر انہوں نے جگہ دی تو ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ ابو جہل کی طرف سے دھمکی۔ پھر ابو جہل نے کیا کیا تھا اس کے بعد؟ دھمکی دی تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران ابو جہل نے انہیں کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اگر آج تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو تم زندہ واپس نہ جاتے۔ یہ کھلی دھمکی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ سے کوئی مسلمان مکہ مکرمہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو یہ ابو جہل نے کھلی دھمکی دی تھی مسلمانوں کو۔ سیدنا سعد بن معاذ کا جواب کیا تھا ابو جہل کی دھمکی پر؟ تو ابو جہل کی یہ دھمکی سن کر حضرت سعد بن معاذ نے جواب میں کہا کہ اگر تم ہمارے لوگوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے ملک شام کا تجارتی راستہ بند کر دیں گے، مطلب کہ تم تجارت نہیں کر سکو گے۔ مکہ مکرمہ کی ملک شام سے تجارت کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم بھی پھر تمہارے تجارتی قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ مطلب کہ حضرت سعد بن معاذ نے ابو جہل کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ ہماری تجارت میں رکاوٹ بنیں گے تو ہم بھی آپ کے جو تجارتی قافلے ہوں گے انہیں روکیں گے اور ان پر حملہ کریں گے، انہیں جو بھی تجارت کا سامان ہوگا وہ سارا لوٹ لیا جائے گا۔
حالات و واقعات کیا تھے یہاں کے، تو انہی دنوں میں کفار مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرگردگی میں شام گیا ہوا تھا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے تقریباً ہر شہری کا مال اور سونا چاندی شامل تھا۔ یہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور اس میں کئی ہزار دینار کا سامان تھا۔ کئی مسلح افراد کو قافلے کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں اس تجارتی قافلے کی واپسی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنے کی غرض سے اسلامی لشکر مرتب کیا تاکہ حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق کفار مکہ کو سبق سکھایا جائے۔ اسلامی لشکر کی تیاری، جو اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر تیار کیا تھا، اس کی تیاری کیسے کی گئی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دیا اس میں 313 صحابہ کرام شامل تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زرہیں تھیں۔ اسی مختصر سامان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا۔ ابو سفیان کی حکمت عملی۔ ابو سفیان جو کہ اس قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اسے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار قاصد مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ اہل مکہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ ہر طرح سے مسلح ہو کر آئیں اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچانے کی غرض سے ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ بدل لیا۔ وہ قافلے کو عام راستے سے ہٹ کر بحر عمر کے ساحل کی طرف لے گیا تاکہ ایک لمبا چکر کاٹ کر مسلمانوں سے بچتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ادھر ابو جہل اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ فیصلہ کن معرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو سفیان کے راستہ بدلنے کی خبر ملی تو یہ پتہ چلا کہ ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ تمام صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا کہ کفار سے اب فیصلہ کن لڑائی ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور فیصلہ کن معرکہ ہوا، مطلب کہ جنگ شروع ہو گئی۔ غزوہ بدر کے نتائج کیا نکلے؟ تو مسلمان لشکر کی تعداد کفار مکہ کے مقابلے میں بہت کم تھی کیونکہ وہ صرف 313 افراد تھے۔ مسلمانوں کا ساز و سامان بھی بہت کم تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس ایمان جیسی قوت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ کافروں کے 70 لوگ مارے گئے جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ 70 افراد گرفتار ہوئے، باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ سورہ انفال کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو سورہ انفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ کے آداب و فضائل کا بیان اور صلح و جنگ کے احکامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سورت کے اکثر مضامین غزوہ بدر کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ سورہ انفال کے بنیادی مضمون کون کون سے؟ یہاں پر 2 طرح کے مضامین کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مرکزی مضمون کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اور ایک بنیادی مضمون کے بارے میں۔ سورہ انفال کے بنیادی مضامین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے انعامات کی بھی یاد دہانی کروائی ہے۔ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے اس جذبے کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو غزوہ بدر میں سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی کے لیے ایسی ہدایات دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے کام آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم اور جہاد کے بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ غزوہ بدر چونکہ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آیا تھا، چنانچہ اسی وجہ سے اسے صورت میں اس غزوے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی اس صورت کے تحت ہی دیا گیا۔ سورہ انفال کے
مضامین کا جو اہم نکات ہیں ان میں پہلا یہ تھا کہ مسلمانوں کو تقوی، ذکر اور توکل کی تعلیم دی گئی تھی۔ دوسرا تھا اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی تھی کہ جو اہل ایمان والے ہیں ان کے صفات کیا کیا ہیں۔ تو وہ پہلی یہ تھی کہ انہیں مخلص ہونا چاہیے اور ان کا ایمان سچا ہونا چاہیے۔ فرشتوں کے نزول کا تذکرہ۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ سورہ انفال میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس غیبی مدد کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم بھی اسی سورہ انفال کے دیا گیا ہے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی رہنے سے تلقین کی گئی ہے۔ کفار کے ساتھ تعامل کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ باہمی اختلافات سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، مطلب کہ جو مسلمان ہیں انہیں آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس میں ان کے جو نقصانات ہیں وہ سارے واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ کفار مکہ کی آل فرعون کے کردار سے مماثلت کی گئی ہے، یعنی کہ سورہ انفال میں غزوہ مکہ کفار مکہ اور آل فرعون کی مماثلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کے انجام سے خبردار ہو جاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ پھر آل فرعون کا انجام جو ہوا وہ سارا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ صلح جنگ کے قوانین بیان کیے گئے ہیں اس میں، یعنی کہ انہوں نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ جو جنگ ہے یہاں پر اس کے سارے جو احکامات ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ ہوگی یا صلح ہوگی تو صلح کے بھی سارے احکامات اور اس کے کیا کیا قوانین ہوں گے وہ سارے سورہ انفال میں بتائے گئے ہیں۔ ہجرت مدینہ اور اللہ تعالیٰ کی تدابیر کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم بھی سورہ انفال سے ملا۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ علمی و عملی نکات ہیں، جن میں پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دینا اور ظاہری اسباب و وسائل پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتماد کرنا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسرا ہے یہاں پر جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رکھنا چاہیے۔ مال اور اولاد کی محبت میں حد سے بڑھ جانا فتنہ اور آزمائش کا باعث ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں مال اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ جب حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اہل حق اور اہل باطل میں فرقان اور امتیاز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کھڑے اور کھوٹے علیحدہ علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کا اہم ترین مقصد دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے۔ شیطان انسانوں کو کھلا اور واضح دشمن ہے جو انسان کو اس کے برے اعمال مزین اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ مطلب کہ جو شیطان ہے وہ انسان اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو وہ انسان کو خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نافرمانی پر آمادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمت بختیار رہیں اور ہر دور میں ضرورتوں کے مطابق جنگی ساز و سامان تیار رکھیں۔ مخلص اور سچے ایمان اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مخلص اور سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرتے ہیں۔ وہ آپس میں خیر خواہی کرتے ہیں اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد اور اعانت کرتے ہیں۔